तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन होकर दुआ कीजिए, सब बोलिए, ऐ कदूस खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ तेरी जिंदा हजूरी के लिए, और तूने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं तेरी हजूरी में आऊं। खुदावन तेरा शुक्र हो कि आज तूने मुझे बुलाया ताकि मैं तेरे कलाम के वसीले से, बोलिए, ब्लेस किया जाऊं। ऐ खुदा मैं तेरे कलाम की कुदरत को, बोलिए, कबूल करने को तैयार हूँ। वो मेरे जीवन में, वो मेरे कारोबार में, वो मेरे बिजनेस में, वो मेरे कैरियर में कसरत का फल पैदा करे यीशु मसीह के कादर नाम में। आज के कलाम की कुदरत जारी हो और मैं अपने जीवन के हर हिस्से में, बोलिए, सेम न रहूं, बोलिए, सेम न रहूं यीशु मसीह के जलाली नाम में। बोलिए, हर वो शैतानी ताकत जो खुदा के कलाम को मेरे जीवन से चुराती है वो दूर हो, और मेरा जीवन आज से यीशु मसीह के नाम में उसकी राहों पर चले, और पूरे मन से मैं उसकी सच्चाइयों का ऑनर करता हूँ यीशु के कादर नाम में। सब बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए खड़े खड़े मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से एक वर्स को पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ, रोमियो का खत है, उसका 12वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। रोमियो का खत और उसका 12वां चैप्टर। आप भी बाइबल लिया करें, आपकी स्टडी का कुछ फायदा होना चाहिए। आप पीछे से जाइएगा। हाँ जी, रोमियो 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत। जी बहन शाज, या ऊंची आवाज में पढ़िए। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। सब बोलिए आमीन। एक वर्ष एक दफा मेरे साथ इस आयत को मिलकर बोलिएगा। बोलिए, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और दोहराया जाना हमारे लिए बाई से बरकत रखे। सब मिलकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आज एक बड़ा खास और बड़ा स्पेशल मौजू है, और मैं नहीं समझता कि इससे पहले इस चर्च में इस मौजू पर बात की गई या हमने किसी से इसके मुतालिक सुना है। अगर सुना है तो ये चीजें आपके लिए आज दोहराई होंगी, अगर नहीं सुनी तो ये चीजें आपके लिए नई होंगी। बाइबल के अंदर आज हम खास तौर पर यहां पर हॉस्पिटैलिटी के बारे में सीखेंगे और इसकी अहमियत के बारे में जानेंगे। यहां जो रोमियो के खत में पढ़ा गया है 12 की 13, मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस कदर पैसे की चमक है और नक्शा नक्शी का आलम है, और जिस कदर लोग लालच में पड़े गए, बाइबल की कई सच्चाइयां उनकी जिंदगी में ओझल होकर रह गई हैं, क्योंकि उन सच्चाइयों की जगह पर और चीजें आ चुकी हैं और वो सच्चाइयां उन बातों के करके दब चुकी हैं। और जो सच्चाइयां बाइबल की, मैंने कहा लालच के सबब से, नक्शा नक्शी और मैंने कहा पैसे की चमक की वजह से ओझल हो चुकी हैं, उनमें से एक सच्चाई है
مہمان نوازی کرنا، پھر خاطر مدارت کرنا، پھر یہ ہے میزبانی کرنا یا ہاسپٹیلٹی کرنا. آمین. بائبل کے اندر یہاں پر یہ مرکوم ہے، مقدسوں کی کیا کرو بولیے؟ احتیاجیں رفع کرو. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ نان بلیورز کی ذمہ داری ہے؟ بولیے کلیسیا کی ذمہ داری ہے. اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ مسافر پروری میں لگے رہو. بائبل کی یہ ایسی انسٹرکشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کے لیے ہیں جو بڑے پیسے کے لیے، جو بڑے پیسے کے مالک ہیں یا جن کے بڑے وسائل ہیں. یہ سچائی شاید وہ ہی اپنی زندگی پر لاگو کر سکتے ہیں، پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹے وسائل میں بھی اس سچائی پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. آمین. ہم جس لیول پہ بھی ہیں، اگر بڑے لیول پہ گئے تو خدا کا شکر گئے، پر اگر چھوٹے لیول پہ گئے، آپ مجھے بتاؤ ہیکل میں ہزاروں ڈالر بولنے والے بھی لوگ تھے اور وہ بڑے لیول پہ سیوا کر رہے تھے، لیکن ایک عورت جو بیوہ تھی وہ چھوٹے لیول پہ 2 دمڑیاں ڈال دی. یسوع مسیح نے کس کے لیے آنر کا وہاں پر اناؤنسمنٹ کی؟ بیوہ کے لیے. کیونکہ اس نے، بائبل کہتی کہ جو بویا تھا وہ اگرچہ ان کے لیول کے حساب سے نہیں تھا، لیکن اس کے لیول کے حساب سے وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ بویا تھا. آمین. اس لیے اگر ہم، میں نے کہا حقیقی مسیحی کہیں تو پھر ہم کبھی بھی اس سچائی کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے کہ کئی مقدسین ایسے حاجت مند ہیں جو ہماری توجہ کے منتظر ہیں اور وہ مستحق بھی ہیں، لیکن ہماری خود غرضی کے کر کے، ہمارے خود کے لالچ کے کر کے اور ان باتوں کے کر کے جو ہماری ہی اپنی زندگی کا گھیرا کرتی ہیں، ہمیں ان کی مدد کے لیے، اور میں نے کہا ان کی سہایتا کے لیے وہ چیزیں ابھارتی نہیں کہ ہم ان کے لیے ہاسپٹیلٹی کریں. بولیے آمین. ہاللیلویا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حاجت مند جو مقدس ہیں، اگر ہم ان کو اپنے وسائل میں، اپنی برکتوں میں شامل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ بائبل کی اس سچائی سے جس کو آج ہم سیکھنے والے ہیں، ہم اعلانیہ اس کا انکار کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھو کہ بائبل مقدس یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر غیر اقوام میں سے کوئی اٹھ کے چیریٹی کرتا ہے کرسچن لوگوں کے لیے، اگر کوئی حاجت مند مقدسین کے لیے ان کے لیے وہ ہیلپ جاری کرتا ہے، تو سچ میں بتاؤں چرچ کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ چرچ نے اس کو اگنور کیا، پر خدا نے نان بلیورز کو کھڑا کیا. بائبل کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں، وہاں پر مرقوم ہے ایک لاوی، بائبل کہتی ہے اس نے وہاں پر اس کی خدمت یا اس کی تمارداری، یا بائبل کہتی ہے اس کو اس ڈاکوؤں کے ہاتھوں جو زخمی ہو چکا تھا، بائبل کہتی ہے اس کو کاہن نے اگنور کیا، لاوی نے اگنور کیا، پر ایک سامری جو نان بلیور تھا، بائبل کہتی ہے اس نے اگنور نہیں کیا. اور سوچو یہ چرچ کے لیے شرمندگی ہے کہ نہیں کہ چرچ ایک محتاج کو دیکھ رہا ہے اور اسے نظر انداز کر رہا ہے، اور وہیں پر آ کر ایک غیر آدمی جو اس کے فیت کا نہیں، جو اس کے مذہب کا نہیں، وہ آ کر اس کی مدد کرتا ہے. ہم بائبل میں ان سچائیوں کو سیکھیں گے. آج یاد رکھو میں نے کہا اس آیت مقدسہ میں 2 ایسی ذمہ داریاں آج کی کلیسیا پر بائبل اور پاک روح خدا عائد کرتا ہے، ان کو مقرر کرتا ہے. نمبر 1 مقدسوں کی بولیے احتیاجیں رفع کرنا، اور نمبر 2 لکھا ہے وہ مسافر پروری میں لگے رہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم ان دونوں ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے عذر بڑھے گئے کہ میرا گھر چھوٹا ہے جی، یا میرے وسائل کم ہیں جی، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی، یا اور طرح کے عذر اور بہانے. جبکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے اگر ہم ریئل کرسچن ہیں تو ہمیں ہاسپٹیلٹی کو بائبل کہتی ہے مسیحی زندگی سے الگ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بائبل سے الگ نہیں کرنا چاہیے. یقین کیجئے کہ اس سچائی کو بائبل نے اس قدر اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور گاہے بگاہے اس کا ذکر بھی کیا ہے.
میں آپ کو بتاؤں بائبل گواہ ہے کہ آپ کا گھر اس شنومی عورت کی جیسے ہونا چاہیے جہاں پر علیشا کو جانا پسند تھا. بولیے آمین. آپ کا گھر بیتنیا کی اس لازر کے گھر کے جیسا ہونا چاہیے جہاں پر یسوع مسیح کو جانا پسند تھا. بولیے آمین. تو یہ سوچو دونوں گھروں کے لیے ہاسپٹیلٹی کی وجہ سے ڈورز اوپن ہوئے گواہیوں کے. ایک کا مرا بھائی جی اٹھا اور ایک بائبل کہتی بیوہ بلیس کی گئی بیبی کے ساتھ. آمین. خدا نہیں بھولتا, یاد رکھیے, ایک مین آف گاڈ کی اور اس کی سیوا میں کچھ بھی بویا ہوا وہ آنر کرتا ہے, وہ عزت کرتا ہے, اور لکھا ہے وہ ان کے لیے اجر کو جاری کرتا ہے. سب بولو ہاللیلویا, آمین. بائبل کے اندر یہ سیکھا جاتا ہے کہ اگر مہربانی اور عزت کا اظہار فقط زبانی کلامی ہونا تو میں آپ کو بتاؤں وہ اظہار بھی ایک مذاق ہے نا. ہم اس کی حالت پر, ہم اس کی حقیقت پر ہمدردی تو جتا رہے ہیں پر ایکشن نہیں ہے, صرف عمل نہیں ہے اس میں, بقایا الفاظ کا سب کچھ ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ ایک مسیحی کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. بائبل یہ کہتی ہے کہ مقدسوں کی احتیاجیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی آ کر ان کے لیے ہیلپ کو جاری کرے. آج یاد رکھو ہمارے ہیلپر کیوں رکے پڑے ہیں؟ کبھی اس چیز پر سوچا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی ہیلپ نہیں کی کسی کی. اگر ہم ہیلپ کریں گے تو ہمارے بھی ہیلپر جاری ہوں گے, کیونکہ لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی سے تمہارے لیے بولو ناپا جائے گا. ہم نے ہیلپ کی تو سوچو خدا ہیلپر کھڑے کرے گا کہ نہیں؟ ہمیں کئی جگہوں پر آج بھی ہیلپ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. آج بھی کئی جگہوں پر ہمیں مدد اور سہایتا کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم اگنور کرنے والے گئے. کسی کو دیکھا غریب, کسی کو دیکھا مفلس, کسی مقدس کو حاجت مند دیکھا, لیکن ہم نے اپنے ہاتھ کو روکا. جبکہ بائبل یہ کہتی ہے اپنے وسائل میں ان کو کیا کر, شریک کر, اور ان کی حاجتوں کو رفع کر. ایک ورس کو پڑھیں گے میرے ساتھ, دیکھو عبرانیوں 13واں چیپٹر, اس کی 1 اور اس کی 2 ان 2 ورسز کو